बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। कप्तान को 9 मुकदमात में रिलीफ मिल गया, इस पे बात करनी है। और आर्मी चीफ़ ने कोर्ट मार्शल का कह दिया है कि इनके कोर्ट मार्शल का, इस पे भी बात करनी है। वो गवाही जो इमरान ख़ान की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है, ये कौन से गवाह हैं और कौन सी गवाही है और ये क्या मामला है। मसनूई ज़हानत से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़कियों की बरहना तस्वीर तैयार हो रही हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अलार्मिंग मामला है, इस पे भी बात करनी है। और मियाँ साहब ने वापसी का टिकट कटवा लिया भाई, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स और व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं भाई। हमने ना, मैं अपने व्यूवर्स की राय का बहुत एहतराम करता हूँ। आम तौर पे आप कहते हैं जनाब आपने ऐसा काम नहीं करना, आप ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए, कि जिससे कोई इस चीज़ का तासुर मिले कि आप किसी को भिखारी बना रहे हैं। लेकिन मामला ये है, मैंने आपको पहले बताया कि हमने कोई 100 घरों को मार्क किया था, ऐसे जो यतीम हैं या जिनका जो कफ़ील है वो नहीं है, वो फौत हो गया है या सैलाब की वजह से या किसी और वजह से। 100 घर ऐसे हमने मार्क किए हुए हैं। उसके हमारे पास सबूत हैं और आपके पास सबूत हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, जैसे बाकी शेयर करते होते हैं। और या फिर उनके वो जो कफ़ील है वो पैरालाइज्ड है, फालिज हुआ है। जो घर में ख़ातून हैं वो बूढ़ी हैं, कोई कमा नहीं सकती और 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं। ऐसे 100 घरों को हमने 6 महीने का राशन देना है। ये मेरी मजबूरी है, अल्लाह जानता है। वहाँ से जैसे चीखें नहीं आ रही होती लोगों की, इस तरह से चीखें मैं नहीं चाह रहा था। मेरी अपनी असेसमेंट थी कि चलो ठीक है यार, आप जो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स हैं या जो सिलाई मशीनें हैं, वो इस तरह की चीज़ें, तो ये आप रमज़ान में तो चलो ठीक है राशन हम दे देते हैं। आप, अल्लाह जानता है, मेरी टीम ने मुझे बार बार कहते हैं जी लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग बिल्कुल मरने पे आए हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। और ये आप ज़रूर वो करें कि हम 6 महीने का जो है ना उनको राशन दें। वो ऐसे लोग जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास कोई ऑप्शन है ही कोई नहीं। इसलिए ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट है 100 हमने जो है मार्क किए हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि आज कप्तान को 9 ज़मानतों में रिलीफ मिला है। मामला क्या है मैं जल्दी आसान तरीन अल्फाज में बता देता हूँ। कोई 9 ज़मानतें ऐसी थीं जो 6 थीं सेशन कोर्ट्स में, और जिसमें वो 9 मई के वाक़यात, कुछ बाकी मुकदमात ये, और 3 थीं इंसदाद दहशतगर्दी। वो इमरान ख़ान की ज़मानतें खारिज हो गई थी। खारिज किस बुनियाद पे हुई? अदम पैरवी की बुनियाद पर। मैंने आपसे कहा ना कि वकीलों को आजकल पैसे शैसे मिलते नहीं हैं तहरीक इंसाफ से, तो वो पैरवी नहीं करते केसेस की। अदम पैरवी की बुनियाद पे सेशन कोर्ट्स में और दहशतगर्दी की अदालतों में वो उनकी ज़मानतें खारिज हो गई। और ज़ाहिर है उन ज़मानतों के खारिज होने से वो ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं, तो फिर वो मुकदमात फिर मज़ीद चलते हैं। और इस तरीके ख़ान साहब लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जी हमें हमारी ज़मानतें बहाल की जाएँ, यानी कि जो ज़मानतें हमें जो है ना वो अदम पैरवी की बुनियाद पे खारिज हुई हैं तो बहाल की जाएँ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जहांगीरी ने दोबारा भिजवा दी हैं वही सेशन कोर्ट्स को भी और वहाँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को भी, कि जी इनको दोबारा सुन के मेरिट पे फ़ैसला किया जाए। अब यूथिये छलांगे मारे, वो वैसे ही यूथिये पहले रसगुल्ले खा लेते हैं, बाद में उनके हलक में फंसते हैं। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि एक मुकदमा हुमायूं दिलावर की अदालत में भेजा था कि इसको दोबारा आप सुनें और दोबारा फ़ैसला करें। इन्होंने छलांगे लगाना शुरू कर दी और वहाँ से जब सज़ा हुई तो फिर उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी। ये यूथियों का बहुत ही पुराना वतीरा है।
آرمی چیف نے کورٹ مارشل کا کہہ دیا ہے۔ یہ کن کا کورٹ مارشل ہے؟ یہ ملک کے وفاقی نگران وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے ان فوجیوں کے کورٹ مارشل کا کہہ دیا ہے کہ ان فوجیوں کا کورٹ مارشل ہوگا کہ جو فوجی مطلب وہ کسی بھی لیول پہ ہوں جو یہاں پر سمگلنگ میں ملوث تھے یا ہیں یا سمگلنگ میں ملوث نکلے تو ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہی جو چیک پوسٹوں پہ کھڑے وہی سب سمگلنگ تو ہوئی ہے نا، یہ تو بات نہیں ہے کہ سمگلنگ نہیں ہوئی۔ جو چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہوئے یا کھڑے ہوتے تھے، چیک پوسٹوں پہ تعینات ہوتے تھے، کیا انہوں نے اپنی مرضی سے سمگلنگ کی یا انہوں نے اوپر والوں تک بھی حصہ پہنچایا؟ تو اب جو کن کا کورٹ مارشل ہوگا، پھر اس کا قوم کو پورا بتایا جائے کہ جی ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ ویسے بات بالکل ٹھیک ہے، کسی نے میں وہ دیکھ رہا تھا، کوئی پتہ نہیں لکھ رہا تھا کوئی سوشل میڈیا پر، اور اس نے بالکل بات ٹھیک ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ کے اگر مرضی نہ ہو تو ایک بسکٹ کا ڈبہ بھی وہاں پہ یا ایک گھی کا ڈبہ بھی اسمگل نہیں ہو سکتا۔ بالکل 100% بات ٹھیک ہے۔ تو پھر اوپر تک جو ملوث ہے اس کو ایک دفعہ نشان عبرت بنائے نا حافظ صاحب، تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں تاریخ میں کبھی اسمگلنگ ہوگی نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے مستقبل میں کبھی اسمگلنگ نہیں ہونی۔ یہ بات یہ ہے کہ جو اسمگلنگ کا پھر یہ نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ اسمگلنگ جو پچھلے بھی ملوث تھے، جو جہاں تعینات رہے اور جس طریقے سے اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچا، پھر ان کے بھی کورٹ مارشل ہونے چاہیے، پھر ان کو بھی پکڑنا چاہیے اور ان کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے۔ یہ ایک صاحب ہیں، میں نے کہا نا کہ وہ گواہی جو کپتان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ یہ کون صاحب ہیں میں بتاتا ہوں۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین صاحب، یہ وہ لیفٹیننٹ جنرل، ذرا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، یہ DGB تھے ISI میں، پھر یہ کور کمانڈر بھی رہے، پھر یہ سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے وغیرہ۔ آصف یاسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ریٹائرڈ، یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان از اے سلیپ آن دا فیس آف غیرت مند پشتونز۔ اعظم خان چیف اپنا پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے، سابق پرنسپل سیکرٹری، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کے بارے میں یہ لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین کہہ رہے ہیں کہ جناب اعظم خان از اے سلیپ آن دا فیس آف غیرت مند پشتونز۔ اعظم خان غیرت مند پشتونوں کے چہرے پر ایک تمانچہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جن کے بارے میں ہمیں عاشر عظیم صاحب، یہ اس سٹوری پہ میں آتا ہوں کہ وہ گواہی جو عمران خان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے لگی ہے، انہوں نے لکھا کیوں ہے؟ اصل چکر کیا ہے؟ اصل موشن کیوں لگ گئے ہیں؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ اور یہ بھی آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین صاحب ہیں، ان کے فادر ان لا یا سسر وہ MNA تھے PTI کے، ان کا نام تھا راحت نعمان بھٹی۔ آپ سمجھ آ گئی؟ علی قلی خان بھی ویسے نہیں چھلانگے لگا رہے تھے، وہ عمر ایوب کے ماموں لگتے ہیں۔ ہاں، یہ ذرا تانے بانے ملائیں ذرا، ٹھیک ہے نا، ڈانڈے ملائیں ذرا۔ یہ ایسے نہیں چھلانگے مار رہے تھے، یہ چھلانگے رشتہ داریوں کی وجہ سے مار رہے تھے، یہ چھلانگے ان مفادات کی وجہ سے مار رہے تھے۔ یہ آصف یاسین وہی صاحب ہیں کہ جو ہمارے دوست اعزاز سید نے یہاں پہ، انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی نا، پریس کلب کے باہر، اور پھر پریس کانفرنس تو کر کے بھاگ گئے، انہوں نے کوئی صحافیوں کے سوال نہیں لیے۔ تو اعزاز سید صاحب کی عادت ہے کہ وہ جھوٹے کو گھر تک پہنچاتے ہیں، تو وہ جناب مائک لے کے ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ آصف یاسین صاحب کو کہ جناب آپ اس وقت سیکرٹری ڈیفنس سے، تو جب یہ واقعہ ہوا تھا اسامہ بن لادن کا، امریکی یہاں پہ آئے تھے، تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، تو آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا اعزاز سید کو کہ تم اپنے جنازے کا بندوبست کر لو۔ یہ وہ صاحب ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آرمی پبلک سکول پہ جو حملہ ہوا تھا نا، یہ ان کے والدین کو کہہ رہا ہے اور ان کی ماؤں کو کہہ رہا ہے، وہ شہید بچوں کی ماؤں کو، کہ کوئی بات نہیں، آپ نئے بچے پیدا کر لو. یہ وہ صاحب ہیں. اب تعارف تو آپ کو ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی نا. تو اتنا کافی ہے جب میں اور کراؤں. عاشر عظیم صاحب آپ کو پتہ ہے وہ ریٹائرڈ سول بیوروکریٹ بھی ہیں. اس کا انہوں نے بھگتا بھی ہے سچ بولنے کا. وہ رائٹر بھی ہیں، وہ ایکٹر بھی ہیں، وہ ڈائریکٹر بھی ہیں. آج کل تو باہر ہوتے ہیں وہ، تو آج کل تو اوورسیز پاکستانی ہیں. تو وہ اپنا بہت اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت ہی اچھے محب وطن ہیں. عاشر عظیم صاحب. دھواں ڈرامہ اگر آپ کو یاد، آج کل تو ہمیں ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت پی ٹی وی کے زمانے میں ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو جب جو ہے نا وہ یہ دھواں ڈرامہ آتا، بڑے شوق سے ہم اس کو دیکھتے تھے. اس میں عاشر عظیم صاحب کا کیا زبردست رول تھا. تو یہ عاشر عظیم صاحب کہتے ہیں، وہ بیوروکریٹ بھی ہیں ریٹائرڈ. عاشر عظیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ آصف یاسین یہ ملک دشمن ہے، اس نے ملک کو لوٹا ہے. اس نے وہی اسمگلنگ والی پوری کہانی بڑے لمبا چوڑا ٹویٹ کیا. تو ایسے لوگوں کو بھی لٹکانا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ہمت نہیں ہوئی، کہتے ہیں میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، یہ ملک دشمن ہے، اس نے ملک کو لوٹا ہے. اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی آصف یاسین صاحب کو کہ اس کو چیلنج کرے. یہ وہ ملک کو لوٹنے والے جو لوگ ہیں نا، حافظ صاحب ان کو بھی الٹا لٹکائیں. یہی آصف لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اعظم خان غیرت مند پشتونوں کے چہرے پر یا منہ پر ایک تماچا ہے. ٹھیک ہے، آپ تماچا نہیں ہو کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے. آپ تماچا نہیں ہو کہ جو صحافی کو ایک سوال کرنے پر ان کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنے جنازے کا بندوبست کر لو. آپ تماچا نہیں ہو، آپ انسانیت کے منہ پہ تماچا ہو، آپ اس وطن کے منہ پہ تماچا ہو. اب یہ اعظم خان نے گواہی جناب ریکارڈ کرا دی. اب ان کو کنفرم ہو گیا ہے 164 کا بیان بھی 161 کا بیان بھی، اور وہ بالکل تیار ہے. اور سائفر کیس میں جب وہ یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے، یہ ملک سے غداری کا مقدمہ ہوتا ہے. یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں آپ ملک کے سیکریٹس کو یوں لہرا رہے ہوتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا خطرناک مقدمہ ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں اعظم خان جو ایکس پرنسپل سیکرٹری ہیں، ایکس وزیر اعظم عمران خان کے، انہوں نے عمران خان کے خلاف اپنی گواہی ریکارڈ کرا دی ہے. اب ایف آئی اے نے جو چالان جمع کروایا ہے، اور جب اب سائفر میں وہ جو عدالت انہوں نے مقدمہ شروع کر دیا، غالباً 4 اکتوبر کو انہوں نے بلا لیا ہے. اب ان کو موشن لگ گئے ہیں، لوز موشن، کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. اب انہوں نے جیسے بندیال صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں نا، وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا شہباز گالی کا بیان. انہوں نے کہا کہ بندیال نے تو انصاف کا جنازہ نکالا ہے، جیسے ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دی ہیں نا، گالیاں دینا، اسی طریقے سے انہوں نے اعظم خان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. اور خان صاحب، ویسے تو خان صاحب یہاں کہہ رہے تھے نا صحافیوں کا آف دا ریکارڈ گفتگو کر کے کہ اعظم خان کے بارے میں نہیں مانتا، لیکن ان کو اصل میں تو پتہ چل چکا ہے خان صاحب کو کہ اعظم خان نے میرے خلاف گواہی دے دی ہے. اور اعظم خان کی یہ گواہی عمران خان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اعظم خان کی گواہی کی بنیاد پہ جب عمران خان کو سزا ہوئی تو وہ سزا 2 سال 3 سال یا 5 سال کی نہیں ہوگی، وہ سزا 7 سال سے زیادہ کی ہوگی، اور وہ سزا کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. اور اس سزا کی بنیاد پر عمران خان کی سیاست دفن ہو جائے گی. کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں اس الیکشن کے لیے تو دفن ہو جائے گی. آگے کا میں نے کہا نا شیخ رشید والی بات نہیں ہے. میں اس میاں صاحب نے ویسے ٹکٹ کٹوا دیا بھائی، میاں صاحب آ رہے ہیں. اب وہ پہلے وہاں جاتے ہیں یا وہ ڈائریکٹ، آپ دیکھیں کہ ابھی تک کا جو ہے کہ ٹکٹ کٹوا لیا ہے براستہ ابو ظبی یا دبئی، وہ یہاں پاکستان پہنچیں گے. اب جو لوگ اپنی چڑیلوں کو دوڑا کے کہہ رہے تھے کہ میری چڑیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب تو نہیں آ رہے، میرا خیال ہے ان کی چڑیلوں کا دم نکل گیا ہے. اب ٹکٹ کٹ گیا بھائی، اور میاں صاحب آ رہے ہیں. یہاں تیاریاں بھی عروج پر ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے یا کم از کم ان مسلم لیگیوں نے، نون لیگ نے
کہ جو میاں صاحب کی تیاریوں میں بڑا زور شور، انہوں نے وہ جو 16 مہینے کی حکومت ہے اس کو ڈس آن کرنا شروع کر دیا، اور میاں صاحب کا ہی جھنڈا اور میاں صاحب کا ہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سارے کے سارا حوالہ دے رہے ہیں 2013 سے 2017، وہ اور تو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی حکومت کو ڈس آن کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب آ رہے ہیں جناب، انہوں نے ٹکٹ کٹوا دیے۔ یار ایک بڑا اہم معاملہ یہ مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پر پروگرام بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک بات کہہ دوں کہ جن کو میرے جن ویورز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ مکمل عبور حاصل ہے وہ ذرا مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ بہت سارے امپارٹنٹ سوالات ہیں اس سلسلے میں، اس کے میں کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے ایک نیوز انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھی، اسپین میں غالباً، ہاں اسپین میں، وہاں اپنا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے برہنہ تصاویر بنائی گئی ہیں، پکچرز، نیوڈ پکچرز، برہنہ تصاویر بنائی گئی ہیں لڑکیوں کی۔ یہ بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک انفارچونیٹ ہے، تصاویر بنانے والے 14 سے 17 سال کے لڑکے ہیں، بہت سارے تو انڈر 18 نابالغ لڑکے، ٹھیک ہے نا، تصاویر بنانے والے، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ کئی والدین کا انٹرویو، ان کے 20 لڑکیوں کی تصاویر بنائی گئیں، اور ظاہر ہے آج کل ہر کسی کا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر وہ ان لڑکیوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ تو ویسے بھی مختلف ایپس آ گئے ہیں موبائل میں، کسی کو وہ تصویر، وہ زمانہ تو گیا، تو وہ مختلف لڑکیوں کے یہاں پہ تصاویر لے کے تو انہوں نے ان کی برہنہ تصاویر بنانا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یار یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اتنی خطرناک ہے صورتحال کہ اس سے تو خدا نخواستہ کل کو یہ پاکستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اس سے تو خون ریزی شروع ہو جائے گی، اللہ معاف کرے۔ اور یہ اسپین میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے، بہت ساری بچیاں، بہت ساری لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکل رہیں، وہ کچھ کے والدین تو یا کچھ کی والدہ وہ آ کے چیخ رہی ہیں باہر میڈیا کے سامنے اور کہہ رہی ہیں ہم کس کو ہم رپورٹ کریں یا کس کا ہم جو ہے نا کس طریقے سے ہم کہیں یا کدھر جائیں۔ قانون ابھی اس سلسلے میں بنے کوئی نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق کوئی قوانین اور تو اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ابھی تک نہیں بنے، ابھی تک شروعات ہے۔ تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، گمبھیر صورتحال جو پوری دنیا کو بہت تیزی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک روبوٹ کے ساتھ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ایک کوئی بچہ وہ کھیل رہا تھا شطرنج۔ تو جب وہ شطرنج کی بازی بچہ جیتنے لگا تو اس نے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فگر نے اس کی انگلی پکڑ کے توڑ دی۔ اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت مجھے خطرناک لگ رہی ہیں جو ہونے جا رہی ہیں یا جو ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں۔ تو ورلڈ کے پاس اس کی سلوشن کیا ہے، اس پر اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جن میرے ویورز کو اس پر عبور حاصل ہے ان سے کچھ میں نے کلیئر کرانا ہے، تو وہ کائنڈلی واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔